बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान की अज़मतें बहारें बहुत ज़्यादा थी हैं और रहेंगी, और खुश नसीब वो लोग हैं जिन्होंने इस रमज़ान को रमज़ान समझा और वो फ़्यूज़ व बरक़ात जो इस महीने ने हमें दिए या लिए। और हमें फ़ख्र करना चाहिए कि जिन्होंने इस महीने को पा लिया, हासिल कर लिया, कामयाब हो गए। और गुमराही उनके लिए है, नुकसान उनके लिए है कि जिन्होंने रोज़े नहीं रखे। मैं आजिज़ी के एतबार से कह रहा हूँ, इज्ज़ को सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने रोज़े रख लिए हैं ना, किसी लेवल का भी रख लिया है, अल्लाह का उनके ऊपर इनाम हो गया। खसारे में वो लोग हैं जिन्होंने रोज़े नहीं रखे बग़ैर किसी शरई उज़र के। आज का जो हमारा पैनल है वो बहुत उम्दा पैनल है, और आज हमने जब बात करनी है तो एजुकेशन पे बात करनी है, एआई के ऊपर बात करनी है। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फ़ानी साहब। आप एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनेशनल अफ़ेयर जो हैं उसको देखते हैं, बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और इनका मुतालिया बहुत वसी है और बात करने का हुनर और फ़न जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच सर। इनके साथ मौजूद है मुबशर हुसैन चांद। जुग्गी प्रोजेक्ट, ये जो जुग्गियों में आम तौर पे लोग रहते हैं, ये पाकिस्तान का मेरे ख़्याल में पहला प्रोजेक्ट है कि जिस पे इन्होंने काम का आगाज़ किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। मैं इनको खुश आमदीद भी कहता हूँ और ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ। साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू से पहले यहाँ हम हमद बारी ताला सुनेंगे, और हमद बारी ताला के बाद इंशाल्लाह हम मेहमानों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, बड़े मुफीद सवालात हो रहे थे। अब दोबारा हम अपने पैनल की तरफ जाते हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, आप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? कोई पहला रोज़ा, कोई इफ्तारी, कोई पहली ईद का बताएँ। बड़े खूबसूरत सवाल से आपने फ़ौरन से जो मेरा वजूद है वो माजी के नहा खानों में चला गया बैठे बैठे। एक छोटा सा शहर है जनूबी पंजाब का, ज़िला भावलनगर, उसका एक आगे तहसील हरूनाबाद, और हरूनाबाद का एक छोटा सा शहर है फ़कीर वाली। फ़कीर वाली के मज़ाफ़ात में एक छोटा सा गांव है 111 सिकसार। वो एक गांव है जहां पे चंद ही पक्के मकान होते थे उस दौर में, 1983 के अंदर। आजकल तो सारे पक्के घर हो चुके होंगे। हाँ, काफ़ी हद तक, लेकिन अभी भी वहाँ पे जनूबी पंजाब को अमूमन लोग जो हैं वो आइसोलेटेड एरिया समझते हैं, और अभी भी वहाँ पे जो माजी के निशानात हैं कच्चे घरों की शक्ल में, सकाफ़त और तहज़ीब की शक्ल में आपको नज़र आते हैं। आप वहाँ पैदा हुए? मैं वहाँ पे एक गांव में पैदा हुआ, और एक हम्बल बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरे अपने जो वालिद मोहतरम थे वो ख़ुद हाफ़िज़ कुरान और आलिम दीन थे, और ये सूफिया कराम और औलिया कराम के साथ उनकी जो मोहब्बत है और जो अकीदत है वो निस्बत अलीपुर सईदा शरीफ, अलीपुर सैदा शरीफ पीर जमात अली शाह साहब। माशाल्लाह। हाँ जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी भी गुलामी निस्बत वहाँ पे माशाल्लाह। तो सैयद पीर जमात अली शाह साहब की जो लड़ी है, वहीं से सैयद पीर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब जो हैं, अब वो हमारे भी पीर मुर्शद हैं, और अमूमन वहाँ पे तशरीफ़ भी लाते रहते हैं। तो फिर वो वालिद ग्रामी और घर का माहौल जो था वो मजहबी, वो आलिमाना और गुफ्तगू। पहले रोज़े का बताएं जी। जो पहला मेरा रोज़ा था वो मेरा ख्याल है तीसरी या चौथी क्लास में मैंने रखा, क्योंकि ये वो दौर था जब बहुत अर्ली किंडरगार्टन एजुकेशन का सिस्टम नहीं होता था कि पैदा होते ही बच्चों को आप स्कूल भेज दें। कम से कम 6 से 7 बरस का जब बच्चा हो जाता था तब उसको स्कूल में दाखिल करवाया जाता था। तो कोई 5-6 साल की उम्र में मुझको वहाँ पे हमारा TNT स्कूल, जिसको टाट एंड टाली स्कूल में कहता हूँ। अब बच्चा रोता है मैंने स्कूल नहीं जाना, हाँ, उस वक्त बच्चा इतना बड़ा हो जाता था, वो रोता था मैंने स्कूल जाना है। मैंने स्कूल जाना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो टाट एंड टाली स्कूल के अंदर जहाँ पे एक कमरा होता था और बस दरख्त होते थे। रोज़ा रख लिया, और इफ्तारी में क्या मिला? अफ्तारी के अंदर उस वक्त हमारे वहाँ पे खजूरें जो हैं वो बड़े शौक से खाई जाती। लस्सी जो है गांव के अंदर आपको पता है, वो सहरी अफ्तारी के अंदर, और दही का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता था, और बाकी आम जो नान नुक्फा होता है घरों के अंदर। पहली ईदी कितनी मिली? पहली ईदी जो है वो ईद के दिन, वो जो अब 84 की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये 1 या 2 रुपया भी जो था इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। सही। तो ये 2 रुपये, 5 रुपये, मैक्सिमम किसी को 5 रुपये मिल जाने तो समझना कि आज के जो 500 या 5000 कह लें, 5000 के जो है। जी मुबशर साहब, क्या फरमाएंगे? आपका जो प्रोजेक्ट है ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ,
آئیڈیا کیا آیا اور آپ نے اب تک کیا کام کیا ہے، کتنا اس کا ٹوٹل خرچہ ہے، ہمیں تفصیل سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ یہ جھگی تعلیمی پروجیکٹ ہم نے 2014 میں اس کو باقاعدہ اس کے بارے میں سوچا۔ میں گلبرگ میں ایک ادارہ تھا، وہاں پڑھانے کے لیے جاتا تھا، تو میرے گھر سے گلبرگ تک پہنچنے میں 2-3 جھونپڑی والی آبادیاں آتی تھیں، تو اس میں ایک جو کوٹ لکھپت ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے دائیں بائیں خانہ آپ بدوش خود بیٹھے کہاں سے پڑھے؟ میری تعلیم ایک ویسے بنیادی طور پر تو وہاں ایک ڈسٹرکٹ اکاڑا حجرہ شاہ مقیم میں ایک سکول تھا، وہاں سے اس کا میں نے تعلیم کا آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر قرآن بھی حفظ کیا اور درس نظامی بھی کیا، اور پھر حفظ کہاں سے کیا، درس نظامی کہاں سے کیا؟ حفظ قرآن مجید میں نے سمندری سے کیا ہے، دارالعلوم فیض عام ایک مدرسہ تھا، اور درس نظامی میں نے کراچی جامعہ علوم اسلامیہ جامعہ بنوری ٹاؤن سے کیا ہے، اور اسی طرح جامعہ الرشید کراچی سے بھی اسپیشلائزیشن کی میں نے، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح نمل سے میں نے لٹریچر پڑھا ہے۔ جامعہ الرشید کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے؟ ان کا سرپرستی بڑا اچھا کام ہے، بڑا ماڈرن لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ سرپرستی کا مطلب شاگردوں کا وہ خیال بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں وہاں جامعہ الرشید سے پڑھا ہوں، مجھے دعائیں بھی ان کی حاصل ہیں، سرپرستی حاصل ہے، تاہم یہ کام جو ہے انڈیپینڈنٹ ہمارا ایک باقاعدہ ادارہ ہے۔ روحانی سرپرستی ہے، جی الحمدللہ، مالی نہیں ہے۔ جی مالی تو ظاہر سی بات ہے، ہر ادارہ ایک صحیح۔ انڈیویجول ہوتا ہے۔ اب آ جائیں گلبرگ، آپ گزر رہے تھے، 3 جھگیاں آپ نے دیکھی۔ تو گلبرگ میں جاتا تھا تو کوٹ لکھپت ریلوے اسٹیشن والی جو جھونپڑی والی آبادی تھی، تو وہاں میں پھر عید کے دن ہم عید الفطر کے دن نماز پڑھ کے ہم جھونپڑیوں میں گئے، تو ان سے ہم نے کہا کہ ہم آپ سے عید ملنے آئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں آپ لوگ اپنی خوشیوں میں مگن ہیں اور آپ جھونپڑیوں میں عید ملنے آئیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پھر میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو بھی معاشرہ ایسے ہی عزت دے جیسے ہمیں مطلب لوگ عزت دیتے ہیں، تو آپ کے بچوں کو پڑھا لکھا کر ہم قومی ادارے میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، روزی روٹی کے لیے ہم بڑی مشکل سے پریشان ہوتے ہیں صبح و شام کے لیے، تو ہمارے پاس یعنی ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں، اور ہماری روزی روٹی کا بھی ذریعہ یہ بچے ہیں، تو یہ ہم آپ کو دے دیں گے، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کس سال کی بات ہے؟ یہ 2014 کی بات ہے۔ تو 2014 میں الحمدللہ پھر ہم نے وہ راضی ہو گئے، اگلے دن ہم نے پھر خیمہ خریدا۔ 10 سال پورے ہو گئے آپ کو؟ جی الحمدللہ 10 سال پورے ہو گئے۔ کتنا خرچہ ہے آپ کا ماہانہ، اور کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگوں سے ہمارے پروگرام کے ذریعے تاکہ لوگ آپ کے دست و بازو بنیں؟ ہمارا تقریباً اس میں 50 لاکھ روپیہ تقریباً ماہانہ خرچ ہے اس کا۔ ابھی جو ہمارے ریسنٹلی جو اسکول وغیرہ چل رہے ہیں جھونپڑیوں میں، 50؟ جی 50 لاکھ۔ 50 لاکھ جی، اور یہ ہم نے چونکہ جھونپڑیوں میں ایک ابتدائی طور پر مکتب یا 15-20 منٹ کی کلاس سے آغاز کیا تھا۔ اب کتنے آپ کے کیمپ ہیں، جو اسکول ہیں، جھگی اسکول آپ نے بنائے، وہ کتنے ٹوٹل اب تک؟ الحمدللہ یہ ہمارے تقریباً 24-25 اسکول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے مکتب جسے کہتے ہیں جہاں صرف 1 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، وہ 48 ہیں۔ تو ہمارے پاس بچے اس وقت تقریباً 5500 بچے پڑھ رہے ہیں اس میں۔ تو جھگی ماڈل اسکول جو ہیں اس میں پراپر وہ پوری تعلیم دی جاتی ہے جو عام اسکولوں میں دی جاتی ہے۔ الحمدللہ جھونپڑیوں میں ہی اب ہمارے بچے میتھ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، مجھے ایک دن فزکس، شامل صاحب بتا رہے تھے قبلہ کہ 14 اگست کی آپ نے کوئی تقریب منعقد کی، جی، اور وہ 14 اگست کے نعرے لگا رہے ہیں، جشن آزادی مبارک، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ تو ان کا ایک تصور تھا کہ ہم بھی یعنی اس طرح کر کے پڑھیں گے، اور ایسا ماحول ہمیں ملے گا، ہمارے بچے بھی پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے، تو ایک یعنی احساس کمتری میں مبتلا تھے۔ لوگ ہیں کیا، ان کا مذہب کیا ہوتا ہے، ان کی یہ سلسلہ در سلسلہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گھروں میں سو ہی نہیں سکتے، یا رہتے ہی نہیں ہیں، یا بناتے نہیں ہیں، پیسہ بھی ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، بچے پیدا کرنے کی کثرت رکھتے ہیں۔ یہ باتیں تھوڑی تلخ ہیں شاید، اس پہ آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ آپ سوسائٹی کی بہتر، آپ ان کو کئی چیزوں سے بچا کے ایک اچھا مفید شہری بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ چونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم نے جب آنکھ کھولی ہے تو اسی طرح ان کو جھونپڑیوں میں ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو آگے پتہ چلا کہ یہ ایک نسل در نسل سلسلہ ہے، اس سے چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تک اور اس سے پہلے بھی جو ہے اس کی تاریخ ہسٹری ملتی ہے۔
تو خیر ہم نے جو دیکھا تو ہم نے تو اس پر کام کرنے کا آغاز کیا کہ یہ ایک طبقاتی تقسیم کا شکار ہیں اور محروم ہیں، احساس محرومی کا شکار ہیں، تو ہمیں ان میں کام کرنا چاہیے. چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھ کے مسجد کے اندر سے نماز پڑھ کے یا جمعہ پڑھ کے یا عید پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ایک قوم ہمارا سامنے استقبال کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ہمیں یعنی دہائی دے کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ کے نام پر ہمیں دے دو، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے اپنا گجرا والا میں خبر میں دیکھ رہا تھا، بھیک مانگنے والا بندہ تھا، اس نے ایک بڑی لیوش قسم کی ماشاءاللہ شادی کی، اور ایک ہم نے ویڈیو دیکھی کہ وہ جھونپڑی ہے لیکن اندر وہ گاڑی جا رہی تھی بڑی وی آئی پی قسم کی. خیر اس طرح کے شاد و نادر واقعات تو ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو وہاں کی مشہور شادی ہے کہ انہوں نے اتنا خرچ کیا، وہ اس طرح لوگوں سے لے دے کر اپنی ہی برادری سے اکٹھے کرتے ہیں پیسے، تو اس طرح کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اے آئی جو ہے یہ اب تک کیا کر چکی ہے، آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ آپ کا یہ شعبہ ہے، آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اب تک انسان نے جتنے بھی ایجادات کی ہیں، جتنی بھی دریافتیں کی ہیں، جتنے بھی ہتھیار بنائے تھے نا، وہ ڈیپینڈنٹ تھے انسان کے استعمال کے اوپر. آپ نے پستول بنایا، جب تک انسان خود پستول کو استعمال نہیں کرتا تھا تب پستول کے اندر فیصلہ سازی کی قوت نہیں تھی. یہ اب ایک ایسے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں جو کہ خودکار نظام دور ہے، اور جس کے اندر یہ جو آٹومیٹڈ ویپنری سسٹم جو ہے وہ آ چکا ہے. اب اس کے اندر اب ویری سوری ایک گوگل کسی جو مین لوگ ان میں کسی ایک ہیڈ نے یا جو کور کمیٹی تھی ایک نے ریزائن بھی دیا اسی بنیاد پہ کہ جو خودکار نظام ہے یہ تباہی کا سبب ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے اوپن ہائمر نے جب پہلی دفعہ میکسیکو کے اندر پہلا ایٹم بم کا تجربہ کیا گیا تھا، اور اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے کہ 160 کلومیٹر دور ایک بچی جو تھی وہ بکریاں چرا رہی تھی اور وہ بھی لرز گئی تھی اس دھماکے سے، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ آئی ایم بیکمنگ دا ڈیتھ اینڈ دا ڈسٹرائر آف دا ورلڈ. یہ تو اس وقت کا جملہ تھا. لیکن آج اے آئی نے آ کے، وہ تو ایک انسان تھا، ایٹم بم آپ ڈیٹونیٹ کریں گے تو وہ چلے گا اور تباہی پھیلائے گا. لیکن آج جتنے بھی ویپنری سسٹم آ رہا ہے وہ آٹومیٹڈ ہے. ایک ہتھیار کے اندر اپنے دشمن کو پہچاننے کی اور دشمن کے اوپر حملہ کرنے کی خود سے قوت موجود ہے. اب انسان نے ہمیشہ اب تک ایسے ہتھیار اور وائرسز بنائے ہیں جو وائرسز خود ہوسٹ کو کھاتے رہے ہیں. علادین کے چراغ کی ہم بات کرتے ہوتے تھے کہ آپ نے چراغ کو رگڑا، جن باہر آ گیا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جن اپنے ہی مالک کو کھا جاتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے. آج کی دنیا میں ہم اس منزل کی طرف ہم نے راستے کا تعین کر لیا ہے، رواں دواں ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ رواں دواں ہیں اور تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں کہ جب یہ چیزیں انسان کے بس سے نکل جانی ہیں اور ہم جس کا فائدہ تو ہوگا لیکن سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں آج سے 10 سال کے بعد، آج جو بچے پڑھ رہے ہیں 10 سال کے بعد جب وہ جاب مارکیٹ میں جائیں گے 65% بچوں کو وہ جابز کرنا پڑیں گی جو آج جابز موجود نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں ریسنٹلی ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا 21st لیسن فار دا 21st سینچری کہ 21ویں صدی کے 21 سبق کون سے ہیں جو ہم کو سیکھنے ہیں. آج جتنا سلیبس یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، جتنے نصاب کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا ودن ایئرز آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہا ہے، پرانا ہو رہا ہے. اور دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے کہ آپ کا معاشرتی ڈائنامکس، آپ کی لیگل ڈائنامکس، آپ کی مورل اینڈ ریلیجس ڈائنامکس اس کو کوپ اپ نہیں کر پا رہی ہیں، اس کو پکڑ ہی نہیں پا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب جو جنریشن گیپ تھا، پہلے 2 نسلوں کا گیپ ہوتا تھا. میں تھا، میرے والد، ان کے درمیان میں 2 نسلوں کا اور ایک سفر ہے سالوں کا. آج جو جنریشن گیپ ہے وہ 6 ماہ اور 1 سال کے اوپر اس کا تعین کیا جاتا ہے. فرسٹ سیمیسٹر میں آنے والے بچے اور جو سیکنڈ سیمیسٹر کے آنے والے بچے جب فرسٹ سیمیسٹر کے بچوں کا رویہ دیکھتے ہیں. اب یہ بتائیے نا، آپ ڈرا تو دیا آپ نے، اب یہ بتائیں کہ میں اپنے بچوں کو، ہم اپنی سوسائٹی کو اس سے آگاہی کیسے دیں اور ہم اس دوڑ میں کم از کم شامل تو رہیں؟ جیت تو شاید ہمارے قسمت میں نہیں ہے. بالکل ضیاء صاحب، جب گاڑی آئی تھی نا، کار جب بنی تو لوگوں نے کہا یہ تو لوگوں کی ہیلتھ کو تباہ کر دے گی، اب لوگ جو ہیں وہ چلنا پھرنا بند کر دیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی. لوگوں نے چلنا پھرنا بند نہیں کیا، گاڑی بھی چلتی رہی، جہاز بھی آ گئے. ہمارے دیہات میں لوگ شروع میں پنکھے کے نیچے نہیں سوتے تھے. بالکل جی، باڈی سست ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا، یہ ہم نے سمجھنا ہے
کہ یہ سینہ چیر کر وقت کا، تہذیب کا، کلچر کا، ویلیوز کا وہ آپ کے گھروں میں گھس جاتی ہے۔ موبائل آئے تھے، لوگوں نے رجسٹ کیا، انٹرنیٹ آئے، اس کے اوپر حرام ہونے کے بھی فتوے لگائے گئے۔ جب یہ لاؤڈ سپیکر آیا تھا تو کہا گیا یہ حرام ہے اور گدھے کی آواز اس میں سے آتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی نے اپنا راستہ بنا لینا ہے، وہ آپ کی زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اے آئی کو اپنی زندگیوں کے اندر۔ صحیح، کیسے؟ کہ ہر روز جتنے ہمارے بچے ہیں اس وقت ساری کی ساری ایجوکیشن جو سسٹم ہے، جب تک وہ اے آئی کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہوگا، وہ بچہ جو 2 گھنٹے لگا کے ایک چیز لکھ رہا ہے اور میں ایک کلک کے اوپر ایک ٹاپک دیتا ہوں اور وہ ساری چیزیں میرے پاس لکھی ہوئی آ جاتی ہیں SOPs کے ساتھ ABCDE ایک ایک چیز گرامر۔ میں کہتا ہوں اس کو مزید آسان کرو۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک سے پہلے بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی، بڑے مفید سوالات ہو رہے تھے، اب دوبارہ ہم اپنے پینل کی طرف جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ ارشد صاحب کیا فرمائیں گے کہ ہمارا پروگرام، ہمارا ادارہ آپ کے ساتھ کیا تعاون کر سکتا ہے، ہمارے دیکھنے والے کیا تعاون کر سکتے ہیں، آپ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں ان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ پاکستان میں چونکہ شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ خانہ بدوش کمیونٹی جو ہے اس کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ 2 کروڑ 2 کروڑ سے زیادہ ہے، اور یہ بھی ایک محتاط اندازہ ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو سروے NGOs ہیں یا جو لوگ کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے علاقے ابھی تک وہاں ہم نہیں پہنچ سکے یا وہاں کے حالات ایسے ہیں۔ تو یہ ہم چونکہ 2018 میں ہم نے جب ہمارا کام لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں پھیل گیا، تو ہم نے سوچا کہ اس کو اندازے اور تخمینے سے نہ کیا جائے بلکہ اس کا ایک باقاعدہ ویژن ہونا چاہیے۔ ہم نے 2018 میں عالمی ماہرین کو لاہور جوہر ٹاؤن میں اکٹھا کیا۔ 5 روزہ کانفرنس میں ہمارا ایک 50 سالہ ویژن تشکیل پایا کہ ہم 50 سالوں میں 80 لاکھ خانہ بدوشوں کو پڑھا لکھا کر قومی دھارے میں شامل کریں گے اور دنیا کے سامنے ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے۔ اس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، اور اسی طرح آرمی آفیسر، پولیس آفیسر ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ٹارگٹ جو ہے کوئی ایک بندہ یا ایک NGO جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتی جب تک پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی نہ ہو۔ تو میری تو یہ ساری آپ کے خیال میں آپ کا ہمیں دست و بازو بننا جو بڑے ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں ویلفیئر، ان کو بھی اس میں آنا چاہیے؟ جی بالکل، میں یہ گزارش کروں گا سبھی سے کہ چلیں، بڑے ادارے تو ظاہر سی بات اپنی اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو عام جو پاکستانی ان کی بات اس لیے ان کے پاس فنڈ ہوتا ہے نا۔ جی بالکل، عام پاکستانی جو ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں اس میں، کہ جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے، وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ سمجھے کہ میرے 2 بچے ہیں تو آج کے بعد میں 3 بچے میرے ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یا بیٹا سمجھ کر اڈاپٹ کر لے، اس کے تعلیمی اخراجات، اور اسی طرح اگر ایک ایک کر کے بہت سارے متمول گھرانے ایسے ہیں جو 2 کر سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں، تو یہ ہم ٹارگٹ 50 سال میں نہیں، میں کہتا ہوں 50 سالہ ویژن ہے نا، اگر اس طرح پوری قوم کھڑی ہو جائے تو ہم انشاءاللہ یہ 25-30 سالوں میں ٹارگٹ اچیو کر جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ قیامت کی چال چل رہا ہے، اور ہم جو ہیں اس وقت کے ساتھ، اس کی رفتار کے ساتھ چلنے میں ابھی تک سست روی کا شکار ہیں۔ آج کے دور، پرانی دور کی خوبیاں آج خامیاں بن چکی ہیں اور پرانے دور کی خامیاں آج خوبیاں بن چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی کوئی بھی خراب نہیں ہوتی، اس کو تہذیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا صحیح یا غلط استعمال کرنے۔ اب یہ موبائل کا کام ہے کہ میں اسے کال سنوں، اگر میں کسی کو مار کے سر پھوڑ دوں گا تو موبائل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ہم نے جو بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس کے جو پازیٹیوز ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ والدین کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہو، تبھی وہ بتا سکیں گے کہ صحیح استعمال کیا ہے اور غلط استعمال کیا ہے۔ آج یہ پرابلم آ رہی ہے کہ بچے ٹیکنیکلی زیادہ اسٹرانگ ہیں اور ان کو زیادہ فیملیئر ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ، نہ اساتذہ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا، نہ والدین کو پتہ ہے۔ اب وہ جو بچے ہیں وہ والدین کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے آپ کرو، اور جو ہمارے والدین ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی طرف نہیں آنا، یہ ہمارے دور کی چیز ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ہمارے والدین نے آج، اور اساتذہ کی اب یہ ڈبل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ پہلے تربیت جو تھی وہ مائیں کرتی تھیں، اب یہ موبائل کر رہا ہے۔ موبائل از ناٹ اے ڈیوائس، اٹ از این انوائرمنٹ فار دا اسٹوڈنٹ۔ جی ٹھیک جناب چاند صاحب، آخر میں مختصر سا کوئی پیغام؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح ہم نے یہ آغاز کیا تھا، ہمیں لوگوں نے بہت کہا کہ جی ان کی فطرت نہیں بدل سکتی، تاہم ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ انسان ایک ایسی چیز ہے
کہ اس پر محنت کر کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. صرف پیغمبر یا صحابی یا تابعی نہیں بن سکتا, اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز انسان بن سکتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے ان بچوں کو یعنی اس ماحول سے نکال کر اب 9th میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 60 بچے میٹرک میں انرول ہو رہے ہیں, جنہوں نے الف بے سے لے کر یہ تک اور میٹرک تک جو ہے نا جھونپڑیوں میں تعلیم حاصل کی. جناب بہت شکریہ, بڑی مہربانی. خواتین و حضرات, یہ جو نشست ہے یہ جاری رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے پورا مہینہ ہم بیٹھے رہے ہیں, اور رمضان کے بعد بھی جو ہمارا ریگولر پروگرام ہے دین و دنیا, اس کے اوپر انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے. آپ کے علم ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے نیوز 1, ٹی وی 1 اور وسیب کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. خواتین و حضرات جائیے گا کہیں مت, یہاں ہم نے نعت رسول مقبول سننی ہے, اور نعت رسول مقبول کے بعد نئے جو ہمارے مہمان ہوں گے ان سے بات ہوگی, اور بات ہوگی علم کی, فہم کی. علماء حضرات سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. رات اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آسانی والا معاملہ کیا, روز خیریت سے ہمیں رکھنے کا شرف موقع ملا. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے پینل کی طرف, ان سے بات کریں گے. آج ہمارا موضوع ہے لائلۃ الجائزہ, انعام ملنے کی رات. جب بندہ مزدوری کر لیتا ہے تو شام ہوتی ہے, اور شام کے وقت بندے کو جب اونر مالک دیتا ہے, مزدوری دیتا ہے, دیہڑی دیتا ہے, سیلری دیتا ہے, تو پھر بندہ خوش ہو جاتا ہے. اور جب 29 یا 30 دن قریب آتے ہیں ان کی سیلری ملنے کی, اجرت ملنے کی, ٹائم قریب آتا ہے, تو پھر بندہ ہیپی ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب مجھے مہینے کی مزدوری ملے گی. جو میں جاب کر رہا تھا, جو مجھے ذمہ داری اللہ نے کی دی تھی یا مال کی طرف سے جس جاب پہ میں لگا ہوا تھا, تو پھر بندہ خوش ہوتا ہے. ایسے ہی آج کی رات ہے, اور ایسی رات ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو بات ہوگی کہ ہم نے مزدوری کیسے کی ہے, اور میرا جو رب ہے وہ ہمیں کس انعام سے نوازے گا. ہمارا جو آج کا پینل ہے, پیر طریقت رہبر شریعت پیر بشیر احمد یوسفی صاحب, نگینہ ویلفیئر, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا کام ہے, مساجد کا, مدارس کا, ڈسپینسری کا, ہاسپٹل کا نیٹ ورک ہے, سکول بھی چلاتے ہیں. پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی فرقان عباس صاحب, ماشاءاللہ جامعہ نیمیہ کے فاضل ہیں, 2 یونیورسٹیوں میں لیکچرار کے طور پہ جاتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, اور ماشاءاللہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں. بڑی وسیع مسجد ہے, بڑا پیارا انتظام ہے, اور جب پیارا انتظام ہوتا ہے, بڑی مسجد بنتی ہے, خوبصورت مسجد بنتی ہے, تو پھر انتظامیہ بھی سوچتی ہے کہ بندہ بھی اسی طرح کا رکھیں. تو ماشاءاللہ بڑے اچھے منصب پہ ہمارے مفتی صاحب کام کر رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ انعام ملنے کی رات ہے اور مزدور کو مزدوری ملنی ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. محترم پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب, جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جب انسان کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے تو اسے پورے مہینے میں اس مزدوری کے دن کا انتظار ہوتا ہے. یہ جو دنیا کی مزدوری ہے یہ 1 مہینے کے لیے ہوتی ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے, پھر اگلے مہینے آنی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 راتوں میں انعامات رکھے ہیں, وسط شعبان, لیلۃ القدر, اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے, اور فرشتوں کے ساتھ اپنے مخلوق کا ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ اے فرشتوں, دیکھو یہ بندوں نے محنت کی ہے, ان کو اس کا انعام ملنا چاہیے, ان کی مزدوری ملنی چاہیے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کو ان کی مزدوری ملنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ روزہ میرے لیے اور اس کا انعام بھی میں نے دینا ہے. اور 2 اس کی خوشیاں بتائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک افطار کی اور ایک اپنے رب سے ملاقات کی. اب جو افطار کی ہے اس کی بھی 2 طرح کی خوشیاں, ایک ہر روز جو ہم کر رہے ہیں, اور ایک جو آج یا کلی جو ہوگی رات جس کے آگے ہم عید کریں گے, اس میں جو خوشی ہے یہ ہماری مغفرت, گناہوں سے بخشش, ہمارا ظاہر باطن پاک ہونے کی خوشی ہے. کہ اگر ہم نے پورا مہینہ واقعتاً اس روزوں کی قدر کی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رات میں جہنم روزہ رکھنے کا حق ادا کیا ہے. بالکل وہ حق اگر ہم نے ادا کیا ہے, اور جو لوگ باتیں, جو برائیاں, جو بے حیائیوں کا معاملہ اس سے بچے رہے ہیں,
اور اپنے روزے کو صرف بھوک پیاس نہیں رکھا تھا تو پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت کر دی ہے، اسے جہنم سے آگ کی آزادی دے دی ہے، اور فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اس رات میں وہ ساری رات دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں اور پھر اپنے رب کے پاس جاتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے، تیری مخلوق تیرا ذکر کر رہی ہے، تجھ سے دعائیں کر رہی ہے، تجھ سے رزق مانگ رہی ہے، اپنے لیے بھلائیاں مانگ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے ان کی مزدوری کے طور پر میں ان کو معاف فرما رہا ہوں، اللہ، جہنم کی آگ سے آزادی دے رہا ہوں، اور جو میرا اور پھر بندہ سب تمنا مزدور رکھ بھی ایسے ہوں کہ جو اونر ہے، مالک ہے، ان مزدوروں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ سبحان اللہ، وہ دینے والا جو ہے وہ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کے اس سے مانگنے لگ جائیں، وہ سب کو دے بھی دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن جب وہ کہتا ہے تم نے میرے لیے محنت کی، میرے حکم کی تابع داری کی، حلال سے رکے رہے، اب جو تمہیں اجر دوں گا نا وہ دنیا کے اجروں سے بہت عظیم اجر ہے۔ تو یہ رات ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس رات میں ہمیں اپنے پورے مہینے کی جو محنت کی ہوئی ہے اس کا انعام اللہ سے ملنا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا کہ جب انعام مل رہا ہوتا ہے تو حاضرین سارے موجود ہوتے ہیں، صحیح، اس میں غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس رات میں بھی ہمیں قیام جب کرنا رزلٹ چاہیے، اناؤنس ہوتا ہے اس کا بے چینی سے انتظار اور ہوتا ہے بورڈ پہ لگتا ہے، جی، اور یا پھر اس آج کی کل تو اپنا ویب پہ آ جاتا ہے، جی تو لوگ ہر بندہ بلکہ والدین کو ساتھ بٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں کیا آیا ہے۔ یہ ابھی میرے مفتی صاحب سے آپ کے آنے سے قبل بھی اسی پہ تبصرہ ہو رہا تھا کہ جو بچوں نے محنت کی ہوئی ہے جب ان کو وہ نظر نہیں آ رہی ہے نا ابھی تک تو وہ پریشان ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ رمضان کی ماشاءاللہ بڑی بہاریں ہیں مفتی صاحب، لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے اس پہ اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر بڑا کرم کیا ہے، طاق راتیں دی ہیں، 1000 مہینوں سے افضل بھی رات اسی طاق راتوں میں ہم نے تلاش کرنی ہے، پھر لائلۃ الجائزہ بھی اسی رات کے اندر ہے۔ کیا فرمائیں گے جو میرے اللہ کے کرم سے اس آخری عشرے کو اللہ نے برکت دی، اور خاص طور پہ یہ 2 راتیں جو رہ گئی ہیں، 1 رات رہ گئی ہے، ابھی دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، میں تو ویسے تیسرے روزے کہہ دیا تھا کہ اس سال 29 روزے ہوں گے۔ کیا فرمائیں گے جو سوال کیا میں نے آپ سے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب۔ آخری عشرہ کوئی شک نہیں کہ بہت فضیلت والا ہے، طاق راتیں اس کے اندر ہیں، لیلۃ القدر اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور اس کے اندر بے شمار برکات ہیں، پورے ماہ رمضان المبارک کا خلاصہ، نچوڑ اور مغز اس کے اندر ہے۔ البتہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے ماہ رمضان المبارک وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آگے شوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، برکت کی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، جسے ہمارے ہاں چاند رات کہا جاتا ہے، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے ہر مومن سے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ وبشر الصابرین، روزہ صبر کا نام ہے، جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بشارت دیجیے۔ وبشر المؤمنین، جو مومن ہیں ان کو بشارت دیجیے۔ وبشر المحسنین، احسان کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ وبشر المخبتین، جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کو بشارت دیجیے۔ تو یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ خوشخبری دیں خوشخبری دیں، تو جو ماہ رمضان المبارک ہے اور آخری عشرہ ہے، اس کے اندر جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، وہ تمام آیات کے مصداق ہیں کہ صبر بھی ان کے اندر ہے، ایمان بھی ان کے اندر ہے، احسان بھی ان کے اندر ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان سب کے لیے بشارت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، فرمایا جس بندے نے 5 راتوں کو زندہ کر لیا، زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار لیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کو لکھ دیتا ہے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات یہ لیلۃ الجائزہ، یہ چاند رات، انعام کی رات ہے۔ ایک اور فرمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس کے اندر کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ جو اللہ سے مانگا جائے اللہ وہ اللہ کی جو رحمت پورے جوبن پہ ہوتی پورے جوبن پر ہوتی۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات یہ لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات، عید الفطر کی رات ہے، چاند رات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر فرمایا من قام لیلۃ العیدین، کہ جس انسان نے بھی عیدین، یہ جو عید الفطر ہے اس کی رات کو اور عید الاضحیٰ اس کی رات کو، جس نے ان دونوں عیدوں کی راتوں کو قیام کیا محتسبا للہ، اللہ کی ذات کے لیے، اس کی رضا کے لیے،
تو اس کے لیے انعام کیا ہے؟ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندہ فرمائے گا۔ اللہ، یہ اس انسان کے لیے انعام ہے۔ تو یہ رات بڑی عظمتوں جو والی ہے، اس رات یعنی 2 راتوں میں جاگے گا، 2 راتوں کے اندر جو قیام دونوں کرے گا، عیدوں۔ دونوں عیدوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندگی عطا فرمائے گا۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک سے پہلے بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی، بڑے مفید سوالات ہو رہے تھے۔ اب دوبارہ ہم اپنے پینل کی طرف جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ پھر صاحب یہ بتائیے کہ اس رات عبادت کیسے کرنی چاہیے، اللہ سے کیا دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کو کیسے ہم راضی کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی رحمتوں کا بے شمار نزول فرما رہا ہے۔ یہ پیکج ہے ہمارے لیے ایک، جس میں ہر چیز ہمیں فل ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہے۔ سبحان یعنی جو عام دنوں میں ہم محنت کرتے ہیں نا، اس میں شاید وہ ہمیں اس کا حصول نہ مل رہا ہو جو یہاں پہ مل رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے پورا مہینہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا اللہ کے حکم پر۔ تو یہ ہماری چیزیں شاید آپس میں ایک دوسرے کے علم میں نہ ہوں، لیکن ہمارے رب کے علم میں ہماری ہر چیز ہے کہ ہم نے تو اپنی دلوں کے راز بھی جانتا سارے ہے۔ راز وہ جانتا ہے۔ اب وہ بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، اور جب وہ بندہ اپنے خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے نا، تو جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی یہ اس کی حدیث چاہت سنائی ہے، اور طلب کیسی ہے؟ ہاں، یہ جو حدیث سنائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو اس حال میں جب مردہ ہو چکے ہوں گے، اس راتوں کو عبادت کرنے والے کو زندہ دل رکھے گا، یعنی وہ تر و تازہ رہے گا۔ وہ یہ انعام ہے اس کا کہ اس جگہ پر جہاں لوگ پریشانیوں میں ہوں گے اللہ ان کو خوشیاں دے رہا ہے۔ اس رات میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے، اپنی آخرت کی بہتری مانگنا چاہیے، اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں یہ انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور فرما رہا ہے، فرشتے اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس رات کو ضرور بضرور عبادات کے ساتھ گزاریں، قیام کریں۔ اور ویسے بھی قرآن مجید نے یہ بات واضح طور پر سورۃ فرقان میں بتائی ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ یعنی تہجد کا جو وقت ہے نا، یہ بڑا ہی مقبولیت کا وقت عام دنوں میں بھی، اور جب یہ جو ہماری رات آتی ہے جس کو انعام کی رات کہا جاتا ہے، یہ رات اس وقت میں اللہ تعالیٰ اتنی عنایات کرتا ہے۔ اور پھر اگر ساتھ آنکھ سے ایک آنسو نکل آئے نا، ہائے اور ماں ایک، ابھی آپ نے ذکر کیا 70 ماہوں کا، ماں ایک آنسو برداشت نہیں کرتی، وہ 70 ماہوں سے بھر کر پیار کرنے والا بھی اپنے بندے کے آنسوؤں کو جانے نہیں دیتا۔ ماں تو جب بچہ منہ بناتا رونے والا، تب بھی وہ اس ماں کے تو لیے اسی بے چین ہو وقت جاتا دوڑ کے اس کو پکڑ ہے۔ بالکل، اور یہی ہمارے رب کا بھی یہی ہے کہ ہم اگر اندر سے ہی صرف دل ماں پہ ہی کہتی نہیں رونا نہیں رونا نہیں، اور بندے کو رب بھی کہتا ہے کہ اگر تو صرف دل میں ہی شرمندہ ہو گیا نا، میں تب بھی تیرے لیے معافی کر دیتا ہوں۔ اور جب تو باقاعدہ معافی مانگے گا پھر اللہ اس کو انعام۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جو اس رات جن لوگوں کے اللہ بخشش نہیں کرے گا، اب وہ کون لوگ ہیں؟ انت پرور کہا گیا ہے، دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں، اور پھر جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں، کیا فرمائیں گے کہ اب توبہ بھی کرنی ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اندر کوئی ایسا عمل ہے تو وہ توبہ کرے، اور وہ کون سی علامات ہے؟ پہلے علامات بتائیں، بعد میں اس کا حال بتائیں۔ جی بالکل، یہ روایات میں آتا ہے کہ ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہر انسان کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے چند ایک افراد کے۔ اس کا ذکر بھی کیا گیا، ایک تو وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ عادی شرابی ہو، جس کی روٹین کے اندر ہو، والدین کا نافرمان ہے، دین اسلام کے اندر سنت سے ہٹ کر اپنی طرف سے ایک نئی ایجادات جو سنت کو مٹانے والی ہیں، دین کے مخالف ہیں، ایسی چیزیں وہ اپنی طرف سے ایجاد کرنے والا، گڑھنے والا انسان، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ایسا انسان جس کا دل بغض سے، کینہ سے، حسد سے، نفرت سے بھرا ہوا ہے، ایسا انسان بھی اس رات اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم رہتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جب تک انسان کی سانسیں رکھی ہیں اس کے لیے اعلان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اور پھر اللہ کی رحمت سے ندا آتی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ تو جو توبہ ہے، توبہ اصل کے اندر جس طرح قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ندامت کا نام ہے، الندامت التوبہ، جس کو شرمندگی جس کو اندر پیدا ہو گئی اس نے توبہ کر لی۔ اس کے اندر پھر یہ کہ اگر حقوق العباد کا معاملہ ہو تو ان کو پورا کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ
وہ اپنے گناہوں کا اپنی زبان سے اقرار کرے، لوگوں کے سامنے نہ کرے، تنہائی کے اندر بیٹھے، سجدے میں جھک جائے اور رونے کی کوشش کرے، روئے، گڑ گڑائے، اور جب وہ اس طرح سے توبہ کرے گا اپنے گناہوں، ایک ایک گناہ کو گن گن کے، اور چوکوں چوراہوں اور بازاروں میں نکلنے کی بجائے جی بالکل، بہتر لا ہے کہ مسجد میں یا اپنے گھر میں جائے نماز یہ بچائے. ہمارے ہاں چاند رات کو افسوس کے ساتھ اسی لیے سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ آج کی رات، چونکہ اس رات شیطان بھی آزاد ہوتا ہے، تو وہ پورے مہینے کا جو کثر ہے، غصہ ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ آج کی رات ہی میں ساری نیکیاں برباد کر دوں. تو جتنے بھی لاہ و لائب کے کام ہیں ان سب سے بچنا. اور دکاندار بھی سمجھتے ہیں آج سارا پرافٹ پیر صاحب آج ہی لینا ہو. بالکل ایسے. بالکل. خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. یہاں ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نعت رسول. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی، بڑے مفید سوالات ہو رہے تھے. اب دوبارہ ہم اپنے پینل کی طرف جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا بنے گا، کس طرف ہم جا رہے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ جو مارکیٹ ہیں آج کی رات صبح 8 بجے تک نہ وہ مارکیٹیں کھلی ہیں اور اتنا پروفٹ ہے. یار کوئی فرض نہیں ہے نئے کپڑے پہننا، کوئی فرض نہیں ہے نئے جوتے پہننا، کوئی فرض نہیں ہے کہ نئی شرٹ ہو، کوٹ ہو. آپ جو گھر میں ہے موجود ہے، کیوں پیر صاحب کیا فرمائیں صاف گے ستھرے کہ اس کو دھو لیں، صاف استری کریں. میں قبلہ مفتی صاحب کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے بھی لے کر چلوں گا کہ دیکھیں، ایک جب تنخواہ ملی ہوتی ہے نا کسی بندے کو اور وہ پاکٹ میں ڈال کے گھر جا رہا ہو اور اس کی جیب کٹ جائے تو کتنا صدمہ اس کو. لیکن ہم اس رات میں جو بازاروں میں چلے جاتے ہیں تو وہ جو ہمیں صلہ ملا ہوا ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں. وہاں بے حیائی ہے، وہاں بازار میں کیا کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، تو وہ ہم اپنی محنت ضائع نہ کریں. تو ہم اتنا بازار میں جائیں جتنی ہماری ضرورت ہے. بالکل. اور اس کے لیے دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کوئی علم ہے کہ اب آنی ہے عید، تو اس کو اس رات تک ڈیلے کرنے کی بجائے پہلے کر لیں اپنے کام. کپڑے نئے نہیں بھی پہننے ہیں، تب بھی جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے ایک ہفتہ پہلے کر لیا جائے، تاکہ وہ اپنی رات جو اللہ کے حضور قیام میں گزارنی ہے اس کے اندر اپنی اللہ سے عبادات کر کے دعائیں قبول کروائیں. اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں، آؤ رب بانٹ رہا ہے، آؤ آج وہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا. اور ہم بجائے معافی کروانے کے اس رات میں جو بازاروں میں نکل جاتے ہیں نا، وہ بڑا ایک المیہ ہے اس قوم کے لیے کہ خدارا ہم جو ساری مہینے محنت کرتے ہیں اس کو ضائع نہ اللہ کریں. کی رحم اب پورے جوبن پہ ہوتی ہے اور ہم بالکل اس کو جوبن ضائع پہ کر ہے. دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں، اگر کسی میں عام دنیا والے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مالک اپنے بندے کو انعام دے رہا ہو اور بندہ اسے اگنور، مالک کو اگنور کرے نا، تو مالک سے، دنیا کے مالک سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن کیسا انسان ہے جو اپنے رب کی بات نہیں سن رہا اس رات؟ وہ پھر جب فرشتے آمین کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ پر ہی آمین ہو جائے اور پھر وہ نقصان چلے جائے. لہٰذا اس رات کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ گھر سے باہر، بڑی کو مجبوری ہے، جائز کام کے لیے چلے جائیں لیکن بازاروں میں نہ جائیں. اگر جانا بھی پڑتا ہے تو وضو کی حالت میں جائیں اور ذکر اذکار کریں، ذکر اذکار کریں اور ایسی جگہوں سے بچیں جہاں بے حیائی کا ماحول ہے، کیونکہ جب وہاں پہ جائیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی فرقان صاحب یہ بتائیے کہ اب ہم بازار میں نہیں گے تو گھر میں کیا ذکر اذکار کرنا چاہیے، کیا وظائف پڑھنے چاہیے، کس طرح اللہ کو منایا جائے؟ اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت میرے علم میں نہیں ہے. بقیہ جتنے بھی نوافل ہیں وہ اس رات کے اندر ہم ادا کر سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح ہے، ایک نفلی بہت بڑی عبادت ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ ہو سکے تو روز پڑھو، ہو سکے تو ہفتے کے اندر، ہو سکے تو ایک مہینے کے اندر ہر بار، ہو سکے تو سال بھر میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار اسے لازمی پڑھیں. تو صلاۃ التسبیح بہت بڑی نفلی عبادت ہے. اور دیگر نوافل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن ہے، قرآن مجید کی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اس کے ساتھ دیگر ذکر و اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، اللہ رب العزت کے نام ہے. درود پاک بہت بڑا وظیفہ ہے. درود پاک سے حضور علیہ السلام پر سلام بھیجنے سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. سبحان اللہ. جی، تو وہ درود و سلام کے اندر یہ وقت گزارا جائے. اس کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کرنا. اور جو سال بھر کی ڈیمانڈ ہے جی اللہ پاک سے، جو خواہشات ہیں ہماری، جی ان کو دعاؤں میں مانگیں. بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا کر. دعا تو ہے تمام عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ کہا گیا. لیکن اس عمل کے اندر، دعا کے اندر ہم کنجوسی کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے، وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ سمندر سے مانگو سدا سمندر، سمندر سے کبھی تم قطرہ نہ مانگو. اللہ تو جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو دل کھول کر، صرف اس سال کی کا کیا شان مانگ کے رہے ہیں؟ مطابق مانگیں. اس کی شان کے مطابق مانگے، چیزیں مانگے جو انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان مانگے، ایمان کی سلامتی مانگے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے اب اس کی محبت مانگے، حضور علیہ السلام کی محبت اور اطاعت طلب کریں. صرف دنیا نہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ جو آخرت، مومن کی جو سب سے پیاری دعا ہے. ساتھ یہ بھی دعا مانگی، یا باری تعالیٰ ہمیں
اگلا رمضان میں خیریت سے لانا، ربنا ہمیں روزے آتنا رکھنے کی توفیق دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر تک کیا کہیں گے کہ اگر آج ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو کیا برکتیں ملیں گی؟ ان بچیوں کو سبق دیں، بچوں کو سبق دیں کہ وہ اللہ کو منا لیں۔ بڑا اہم موقع ہے اور یہ سال بعد وقت آنا ہے جی اور 20 ایسے لوگ ہیں، اگر بندہ 100 بندے جو خاندان کے یا ہمسایوں کی لسٹ بنائے تو 2-4 ہر بندے کے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ہر سال بعد۔ تو ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے اور ساتھ اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ تو چلا کہ اللہ تیری بارگاہ میں تو نے اس کو بلا لیا، اور تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، پھر صحت کے ساتھ رکھنے کی توفیق دی۔ اور پیر صاحب جو اس وقت ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، خدا نہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو ہمیں تو ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی قبلہ پیر صاحب، میں ایک بات آپ کو حدیث کے مفہوم سے عرض کرنے لگا ہوں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو قبولیت کا وقت ہے اس میں فرشتوں سے یہ بات ارشاد فرماتا ہے۔ جیسے دنیا میں ڈیوٹی لگی ہوتی ہے نا، انٹیلیجنس کی ڈیوٹی ہے کہ فلاں بندہ کیا کر رہا تھا، کیا نہیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ بھی پوچھتا ہے تم دنیا میں گئے تھے، حالانکہ اس کے علم ہے ہر چیز۔ وہ جو سیارہ فرشتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کدھر گئے تھے، کیا کر رہے تھے، تو ہماری رہنمائی کے لیے، جی ہماری رہنمائی کے لیے بندے کیا کر رہے تھے، یا اللہ وہ کوئی تیرے رکوع میں تھا، تیری بارگاہ میں، کوئی سجدے میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی بیماری سے شفا مانگ رہا تھا، کوئی رزق مانگ رہا تھا، کوئی اولاد مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندو وہ اپنے رب کو مانتے ہیں، یا اللہ وہ مانتے ہیں تو مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، نہیں یا اللہ دیکھا نہیں ہے۔ جنت دیکھی ہے، یا اللہ نہیں دیکھی، پھر بھی تمنا کر رہے ہیں۔ دوزخ دیکھی ہے، یا اللہ نہیں دیکھی، پھر بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے تم گواہ بن جاؤ، میں ہر مانگنے والے کی مانگ کو پورا کر رہا ہوں۔ تو اس موقع پر خصوصی طور پر حیا اور عاجزی اور کینے سے بچنا، کیونکہ جو کینہ اور حسد ہے، عجز و انکساری بہت بڑی چیز ہے، اور جو حسد ہے یہ اس طرح ہماری نیکیوں کو جلاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ سارا جنگل جلا دیتی ہے، خشک لکڑی کو کھا جاتی اور توبہ جو ہے وہ پھر وہ کام کرتی ہے جو پانی آگ کے اوپر کرتا ہے۔ اللہ تو اپنے لیے توبہ، جیسے آپ نے فرمایا بیماروں کے لیے اور جو کمزور ہیں، عزیز و اقربا ہیں، ساتھ ان کی عملی بھی ان کے لیے کام کریں اور ساتھ ان کے لیے رب سے بھی کریں۔ اور جس طرح قرآن نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اور ہمارے دیگر انبیاء نے دعائیں کی، اولاد کے لیے کی، والدین کے لیے کی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام چچا کے لیے کرتے تھے دعا کہ اس کو ہدایت مل جائے۔ تو جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے عزیز و اقربا ہیں، اگر وہ کوئی خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو اس رات ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، بیماروں کو شفا دے دے۔ جو بیٹیاں عمروں کو پہنچ گئی ہیں اور شادیاں نہیں ہو رہی، اس رات ان کے والدین کو چاہیے، ان بچیوں کو بھی چاہیے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں کہ یا اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں ایمان کی سلامتی۔ فرقان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اس میں یہی کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو پوری امت مسلمہ کی اس وقت حالت ہے، پاکستان کی جو حالت اظہار ہے اس وقت، جو ہر طرف سے ایک غزہ کشمیر، غزہ کشمیر فلسطین کے اندر جو حالات ہیں، اب دل اس سے خون کے آنسر ہوتا ہے۔ تو اس وقت پوری امت کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، پورے ہر طرح سے ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو عوام ہے، ہمارے جو حکمران ہیں، سب کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ان کو نبھائیں اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ فرقان صاحب خدا نہ خاصہ کو بندہ غافل رہتا ہے، اس رات بھی کوتاہی کر دیتا ہے، سستی کر دیتا ہے، کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو کیسے ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آ جائے؟ جو توبہ کا دروازہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، جب تک کہ اس کی موت نہیں انسان کی آ جاتی، موت اس کی حلق تک نہیں پہنچ جاتی، اس وقت تک تو غفلت کے شکار افراد ہر دور کے اندر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا متعدد مرتبہ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم پھر بھی اپنا کام کرتے رہیں۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے کہ ہم اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ پیر صاحب ماشاء اللہ بہت شکریہ، آپ سمائل دے رہے ہیں، امید ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کرم کر دی ہے اس بابرکت رات۔ فرقان صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، ہمارے دوست ہیں محمد قاسم علوی صاحب، علامہ ہیں، مفتی ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں اور ہم ان کے جونیئر ہیں، وہ ہمارے سینئر ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے محبت سے، پیار سے نوازا ہے۔
ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، ہم نے ان کے لیے آپ سے کہنا ہے، خود بھی کہنا ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک علوی صاحب کے بڑے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل دے۔ علامہ محمد قاسم علوی کے اوپر اللہ کا بڑا انعام اور فضل ہے، سال میں 6 سے 7 دفعہ ماشاءاللہ وہ عمرے پہ جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو یہ بھی ان کے بھائی کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس وقت بھی ماشاءاللہ وہ مدینہ پاک میں ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ساتھ خواتین حضرات آپ کے علم میں ہے کہ شہر اعتکاف آباد ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اپنی پوری طاقت، پوری انرجی اور پوری قوت کے ساتھ جو لوگ وہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ وہاں آ رہے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، 15,000 تو فکس لوگ تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ روز آتے رہے، جاتے رہے اور وہاں پہ فیض علم کا لیتے رہے، روحانیت کا فیض لیتے رہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عاصم میر صاحب ہیں ماشاءاللہ، نور اللہ صدیقی صاحب ہیں، عین اللہ بغدادی صاحب ہیں، اور بالخصوص جو ان کے 2 ہونہار صاحبزادے ہیں، صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین اور ڈاکٹر صاحبزادہ حسین محی الدین صاحب۔ اللہ پاک کسی کو بیٹے دے تو پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسے بیٹے عطا فرمائے، جس طرح خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنے ادارے کو لے کے چل رہے ہیں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔